अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा है। खत में उन्होंने क्या लिखा है, बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। भारत का रद्द-ए-अमल आया है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे पे, क्या रद्द-ए-अमल है वो भी आपको बताएंगे। खान साहब का एक इंपॉर्टेंट मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, उसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें हैं पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से, कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले चेयरमैन पीटीए को उनके ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया था जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। लेकिन उस मुकदमे में फिर आपने देखा कि चेयरमैन पीटीए साहब ने एक अपील दायर की। अपील समाअत के लिए फौरन मुकर्रर भी हो गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जो जूनियर मोस्ट जज साहिबान हैं उनके सामने वो अपील लग गई थी। और अपने पिछले व्लॉग के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि वो अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। और अब उस बेंच ने एक फैसला भी दे दिया है, और फैसला ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था जस्टिस बाबर सत्तार साहब का कि चेयरमैन पीटीए को उनके ओहदे से हटाया जाए, अब उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये मुकदमा आगे तो चलेगा, लेकिन मोजिज जो चेयरमैन पीटीए साहब हैं वो अपने ओहदे पे दोबारा एक तरह से बहाल हो गए हैं। इमरान खान साहब को अब वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा। उनका जो जेल ट्रायल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया गया, उसका नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, और कहा गया कि जी वीडियो लिंक के जरिए उनको अदालत में पेश किया जाए। लेकिन मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि अब बड़ा मसला तो हुकूमत के लिए यह है कि अगर वीडियो लिंक के जरिए उनकी वीडियो कहीं बाहर लीक हो गई, कोई एक आधी तस्वीर उनकी आ गई, तो वो एक नया इशू बन जाएगा। तो उस हवाले से ये सामने आप खबर देख सकते हैं कि इमरान खान की वीडियो लिंक पेशी से मुतल्लिक अदालत की सख्त एसओपीज जारी। जी हाँ जी, अदालत ने सख्त हदायत दी हैं कि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई बंदा अंदर कैमरा लेके नहीं आएगा, कोई फोटो नहीं खींचेगा, और अंदर अदालत के और अदालत के बाहर तमाम ये हदायत, ये एसओपीज लिखे जाएंगे, डिस्प्ले किए जाएंगे। सिर्फ अदालत जो है इसको रिकॉर्ड कर सकेगी और ना ही कोई ये मुतालबा कर सकेगा कि जनाब वीडियो हमारे साथ शेयर की जाए। होता है ना कि जो अदालती रिकॉर्ड होता है आप उसको मांग सकते हैं, कह सकते हैं कि अदालत के रिकॉर्ड पे ये चीज है तो लिहाजा मुझे ये दी जाए, इस हवाले से मैं ये चाहता हूं, या कोई भी जो भी चीजें ऐसी होती हैं, वंस कोई चीज अदालत में आ जाए उसको आप ओपनली रिपोर्ट कर सकते हैं, वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। लेकिन खान साहब की जो वीडियो होगी उसको नहीं लिया जा सकेगा, उसको पब्लिक में शेयर नहीं किया जा सकेगा। तो ये एक नई मुसीबत यकीनन हुकूमत के लिए होगी कि वहां से कोई वीडियो ना निकल आए। अब पहला इशू तो ये है कि क्या खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से वीडियो लिंक जो है बहाल हो जाएगा। उस दिन आपको पता चलेगा कि अडियाला के आगे पीछे जो है वो इंटरनेट सही नहीं है, ये मसला है, वो मसला है, तो उनको इतनी आसानी से तो पहले पेश नहीं किया जाएगा। अगर पेश कर भी दिया जाता है तो फिर पूरी कोशिश की जाएगी कि उनकी कोई फोटो या वीडियो बाहर ना आए। लेकिन अगर उनकी पेशी वीडियो लिंक के जरिए हो गई तो यह मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आज आए, कल आए, परसों आए, वीडियो या तस्वीर तो बाहर निकलेगी। वो जो मर्जी आप कर लें, किसी ना किसी तरीके से जो है ना, आपने देखा कि इवन कि सुप्रीम कोर्ट से एक चीज लीक हो गई थी तो उसका खदशा तो रहता है। अब हो सकता है ना भी निकले, लेकिन अब देखते हैं कि इस मामले को आगे किस तरह जो है हुकूमत लेके चलती है। पर ये वाज़ेह हदायत आ गई हैं कि जनाब कैसे इस सारे मामले को कंडक्ट करना है। अरशद नदीम साहब आज वो जो नेजा फेंकने वाला मुकाबला है उसमें वो इस वक्त मौजूद हैं जापान में, और इस वक्त ये सारी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं खबर ये आ रही है कि उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं है और ऐन मुमकिन है कि वो मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। एक मौके पे तो जियो न्यूज ने चलाया कि जी वो मुकाबले से बाहर हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो अभी भी मुकाबले के अंदर हैं। अब अरशद नदीम कौमी हीरो है यार, सम टाइम लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, सम टाइम आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। उनकी अहलिया ने भी किसी से बात करते हुए ये बताया था कि उनकी कोई इंजरी वगैरह भी थी और उससे वो रिकवर हो रहे थे, तो उस हवाले से हमें थोड़ी सी फिक्र है। तो ये हार जीत ये खेल का हिस्सा होता है। तो अरशद नदीम एक बड़ा खिलाड़ी है, इस दफा अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया तो अगली दफा वो इससे भी बेहतर परफॉर्म करेगा। पर एक इशू है, अब नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है इनको इमरान खान के मुकाबले में एक हीरो चाहिए, और बड़ी डेस्परेट है, आपको डेस्परेट अटेम्प्ट्स नजर आती हैं कि एक कोई ना कोई चीज सामने खड़ी की जाए। माजी में भी जब अरशद नदीम साहब ने वो मुकाबला जीता और जिसकी पूरी कौम को खुशी हुई, हमें भी खुशी हुई, लेकिन उस वक्त भी कुछ इनके ऐसे लोग थे जो बार बार ये कह रहे थे कि जी इमरान खान को तो अब कोई पूछता ही नहीं है, असली हीरो तो ये है। देखिए हर किसी का एक अपना मुकाम होता है, हर किसी का एक अपना लेवल होता है, और स्पोर्ट्स जो होती हैं उसमें नेजा फेंकने वाली जो जेवलिन थ्रो है वो एक अलग चीज है, क्रिकेट एक अलग चीज है,
ہاکی ایک الگ چیز ہے، آپ اس طرح اس کو کمپیئر تو نہیں کر سکتے۔ لیکن کل بھی میں دیکھ رہا تھا نون لیگ کے رہنما نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی اور یہ لکھا ہوا تھا کہ ارشد ندیم عمران خان سے بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ اب اگر انہوں نے کسی کھلاڑی کو بھی کمپیئر کرنا ہو تو تب بھی یہ عمران خان کا نام لیتے ہیں، اگر انہوں نے کسی سیاستدان کو کمپیئر کرنا ہو تب بھی یہ عمران خان کا نام لیتے ہیں، اگر انہوں نے کسی کی مقبولیت کو کمپیئر کرنا ہو تب بھی یہ عمران خان کا نام لیتے ہیں کہ جی وہ عمران خان سے زیادہ مقبول ہے، وہ عمران خان صاحب سے بڑا کھلاڑی ہے، وہ عمران خان صاحب سے بڑا سیاستدان ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں چاہے کوئی سپر سٹار کھلاڑی ہو، چاہے کوئی بڑا سیاستدان ہو، چاہے مقبولیت ہو، ان سب کا پیمانہ اب اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات میں عمران خان صاحب کی ذات ہے، اور یہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کسی کی مقبولیت کا ذکر ہو تو ساتھ ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو جی عمران خان سے زیادہ مقبول ہو گیا۔ یہ ایک طرح سے اعتراف ہوتا ہے کہ عمران خان کی بہت زیادہ مقبولیت ہے، عمران خان بہت بڑا سیاستدان ہے، عمران خان بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ اور جو یونیک پوزیشن عمران خان کی ہے، آپ بتا دیں پاکستان کی سیاست میں کوئی اور ایسا بندہ ہے جس نے یہ سب کچھ اچیو کیا ہو، کہ وہ وزیر اعظم بھی بنا ہو، وہ ایک عام اس طرح کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے تو ان کا تعلق نہیں ہے، ان کا خاندان کوئی اس طرح سیاست میں نہیں تھا، وہ پھر ہر جس میدان میں اس نے قدم رکھا اس نے جسے کہتے ہیں نا الٹیمیٹ جو ان کا گول تھا وہ اچیو کیا، اور ٹاپ لیول کی انہوں نے اچیومنٹ کی۔ پوری دنیا آج بھی جب بھی کرکٹ کا ذکر کرتی ہے تو عمران خان کا نام سب سے اوپر ہوتا ہے۔ پھر وہ چیریٹی ورک میں گئے تو آج بھی پوری دنیا میں جب ذکر ہوتا ہے تو شوکت خانم کا ذکر ہوتا ہے، نمل یونیورسٹی کا ذکر ہوتا ہے، اور کس طرح کہا گیا کہ یہاں پہ تو یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کی جو سرکاریں ہیں، جو حکومتیں ہیں جن کے پاس اتنے فنڈز ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم چائنا سے یہ مشینری لے کے آئیں گے، کینسر کی تو چائنا سے ہم وہ لے کے آئیں گے۔ خان صاحب نے تو 90s یعنی 90 کی دہائی میں وہ ایک بہترین ادارہ بنا دیا جو ابھی بھی بہترین طریقے سے پرفارم کر رہا ہے۔ پھر وہ سیاست میں آئے تو اس وقت بلکہ اس وقت کیا پاکستان کی تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہے اس کی تاریخ میں اب تک کے سب سے مقبول لیڈر وہ بنے، اور سب کو پتا ہے وزیر اعظم بھی پہلے بن چکے ہیں، اور وزیر اعظم بننے کے بعد پھر جو ان کی مقبولیت میں عروج آیا اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں ملتی۔ تو کمپیئر تو یہ بہت زیادہ کرتے ہیں ہر چیز میں ان کے ساتھ، لیکن کوئی بھی ایک ایسا سیاستدان آپ دکھا دیں جس نے اپنی فیلڈ میں اتنی زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہوں اور اس طرح اپنی لائن تبدیل کی ہو کہ پہلے وہ یہ تھا وہاں پہ یہ کامیابی حاصل کی، پھر ادھر گیا وہاں پہ بھی ٹاپ پہ آیا، پھر یہاں پہ گیا تو وہاں پہ بھی ٹاپ پہ آ گیا۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اتنا بڑا قحط ہے ان کے رینکس کے اندر، ان کے پولیٹیکل رینکس کے اندر، ان کی ساری چیزوں کے اندر کہ ہر چیز میں ان کو عمران خان کی مثال دینی پڑتی ہے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے اور اس خط کے اندر انہوں نے کچھ گلے شکوے کیے ہیں، کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے۔ میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو یہ خط لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اپنے حلف کی پاسداری کریں تاکہ عوام کو معلوم ہو کہ سپریم کورٹ انصاف کا آخری ٹھکانہ ہے۔ آپ کو سپریم کورٹ سے صرف 31 کلومیٹر دوری سے یہ خط لکھ رہا ہوں، جہاں کے دروازے مجھے اور میری اہلیہ کو انصاف دینے کے لیے 772 دن سے بند ہیں۔ میری اہلیہ بشرا بی بی نہایت صبر و تحمل سے غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک برداشت کر رہی ہیں۔ قانون خواتین کو ضمانت کے لیے خصوصی رعایت دیتا ہے، لیکن بشرا بی بی کے کیس میں یہ اصول معطل کر دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ میری بیوی ہیں۔ وہ انہیں توڑنا چاہتے ہیں لیکن انہیں اس طاقت کا اندازہ نہیں جو ان کے ایمان سے انہیں ملتی ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مشکوک رویے کے تحت اس کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جان بوجھ کر میرے القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ ریویژن مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا۔ انہوں نے مکمل طور پر غیر جانبداری کو ترک کر دیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو میرے اور میرے ساتھیوں کے خلاف اس ظالمانہ مہم کا اعلی کار بنا دیا ہے۔ میں انہیں یاد دہانی کراتا ہوں کہ وہ اپنے حلف کو پورا کریں، نہ کہ فضول پالیسی وجوہات کے پیچھے چھپیں۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ اہم درخواستیں فوراً مقرر کریں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اپنے خط میں یہ ان کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ 300 سے زیادہ سیاسی مقدمات قائم کیے گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جتنے زیادہ مقدمات مجھ پہ قائم کیے گئے۔ انہوں نے لکھا کہ جی ملاقاتوں کے اندر بھی رکاوٹ ہوتی ہے، سپریم کورٹ بنیادی حقوق کی ضامن ہے، امید ہے کہ آپ انصاف فراہم کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بیٹوں سے جو ٹیلی فون پہ بات کرنے کا بنیادی حق ہے وہ بھی چھین لیا گیا ہے۔ یہ قید نہیں بلکہ سوچا سمجھا نفسیاتی تشدد ہے تاکہ عوام کا حوصلہ توڑا جا سکے۔
انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میرے ہزاروں کارکن اور حامی اس وقت جیلوں میں ہیں. بھانجے حسان نیازی کا انہوں نے ذکر کیا کہ فوجی عدالت کے ذریعے ان کو سزا سنائی گئی اور 10 سال کی ان کو سزا دی گئی. بہنوں اور بھانجوں کو بھی ناحق قید اور مقدمات کا سامنا ہے. عدلیہ کو سیاسی جماعت توڑنے کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی نے 8 فروری 2024 کے الیکشن کو جیتا لیکن عوامی مینڈیٹ کو چرا لیا گیا. 26ویں آئینی ترمیم انتخابی ڈکیتی کو جائز بنانے کے لیے استعمال ہوئی. القادر اور توشہ خانہ مقدمات سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جناب کے قانون کی حکمرانی کو دفن کر دیا گیا ہے. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا بھی ذکر کیا کہ جیسے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی 44 سال بعد سپریم کورٹ سے انصاف ملا, کیا ہمیں بھی 44 سال بعد جو ہے وہ انصاف ملے گا؟ میری درخواست ہے کہ بیٹوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت دی جائے. بشرا بی بی کے علاج کے لیے ڈاکٹر تک رسائی فراہم کی جائے. عدلیہ کی خود مختاری بحال کریں. پاکستان کے عوام سپریم کورٹ کو انصاف کی آخری پناہ گاہ سمجھتے ہیں, ان کو یہ انصاف فراہم کیا جائے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ خط لکھا ہے جناب عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو. اچھا, آج ہی پھر ایک اور خبر آئی کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے جس کا ذکر کیا انہوں نے اپنے خط کے اندر, ساتھ ہی بریکنگ نیوز آئی کہ بشرا بی بی اور ان کی جو سزا معطلی کا کیس ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 25 سپتمبر کو مقرر کر دیا ہے اور جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان اس کیس کی سماعت کریں گے. عمران خان صاحب نے 27 سپتمبر کے جلسے کے حوالے سے پیغام بھیجا ہے کہ میرا براہ راست پیغام ہے عوام کے لیے کہ پورے پاکستان کے عوام اس جلسے میں شرکت کریں. علیمہ خان صاحبہ نے یہ پیغام دیا. اچھا, آج کا جو ڈان کا ایڈیٹوریل ہے اس میں بنیادی طور پہ ڈان نے یہ لکھا ہے کہ جیسے پنجاب کی جانب سے دیگر صوبوں میں گندم کی سپلائی کے اوپر نقل و حرکت کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے, اس کی وجہ سے دیگر صوبوں میں آٹے کا بحران پیدا ہو رہا ہے اور سندھ اور خیبر پختونخوا میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس وقت آٹے کی. اور ڈان کے ایڈیٹوریل میں اس پالیسی کو, مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی اس پالیسی کو ایک طرح سے جو فیڈریشن کا آپ جذبہ کہہ لیں, روح کہہ لیں, اس کے منافی قرار دیا ہے. یہ جو پالیسی ہے یہ اس فیڈریشن کی روح کے خلاف ہے, یہ اس کی عکاسی نہیں کرتی اور پھر اس کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو کافی امپورٹنٹ جو ہے یہ ایڈیٹوریل ہے ویٹ سپلائی کربز کے نام سے, اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مختلف جگہوں کے اوپر گندم کی شارٹیج کا ذکر بھی ہو رہا ہے. اور نان بائی جو ایسوسی ایشن ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ ہمیں اب گندم مہنگی مل رہی ہے. خیبر پختونخوا سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, سندھ میں بھی گندم مہنگی ہو رہی ہے, ایون کہ پنجاب کے اندر بھی گندم مہنگی ہو رہی ہے. اور سیلاب سے جو نقصان ہوا ہے آنے والے دنوں میں اندیشہ ہے کہ مزید صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے. تو حکومت کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور کسانوں کے ساتھ مل کے ہمیں اس سارے معاملے کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, مقبوضہ کشمیر سے خبر ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, بی بی سی اردو بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ حریت پسند رہنما پروفیسر بٹ کی وفات, اہل خانہ کو راتوں رات تدفین کا حکم, سیاسی رہنما نظر بند. اب یہ حالت ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں. وہاں پہ مودی سرکار کہتی تو ہے کہ ہم نے بڑی ترقی کر دی, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. پہلے تو کافی زیادہ لوگ ہمیں, خاص طور پہ میں فیس بک کے اوپر, ہم یوٹیوب پہ ہم لائیو بھی کرتے ہوتے تھے, بہت سارے لوگ ہمیں مقبوضہ کشمیر سے جوائن بھی کرتے تھے اور بتاتے تھے مودی سرکار جتنے مرضی دعوے کر لے, وہاں پہ اس وقت جو ان کا فارمولہ چل رہا ہے یا ان کا جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ ادھر کی ڈیموگرافی انہوں نے چینج کرنی ہے. وہاں پہ باہر سے لا کے, دیگر ریاستوں سے لا کے لوگوں کو وہاں پہ بسایا جا رہا ہے, اور جس کے پاس بھی میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہوگا یا ایف اے کا سرٹیفکیٹ ہوگا کہ اس نے مقبوضہ کشمیر سے کیا ہوا ہے تو ان کو وہاں کا ایک طرح سے ڈومیسائل جاری کر دیا جاتا ہے. اور 2-3 سال پرانی میں خبر دے رہا ہوں کہ کئی ہزار نئے ڈومیسائل یا کئی لاکھ لوگوں کو لا کے وہاں پہ آباد کرنے کا فارمولہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ڈومیسائل جاری بھی کیے گئے. وہاں پہ کشمیریوں کو اقلیت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کشمیر ہمارا اٹوٹ ٹانگ ہے, اگر آپ کا اٹوٹ ٹانگ ہے تو پھر تو کشمیری آپ کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے, لیکن آج بھی وہاں پہ حالت یہ ہے کہ کوئی رہنما اگر فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا جنازہ بھی اوپن میں آپ نہ پڑھوائیں, راتوں رات اس کی تدفین کر دیں, یہ نہ ہو کہ لوگ باہر نکل آئیں. تو یہ حالت ہے وہاں پہ مودی سرکار کی, اور مودی کی پاپولیرٹی کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں. اچھا, اب مودی صاحب جو ہیں ان کی سالگرہ بھی تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ مودی کو بھی اپنی تصاویر چھاپنے کا, اپنی تعریف کرنے کا, نرگسیت کا اس حد تک شوق ہے کہ مودی نے کبھی کوئی کیمرہ مس نہیں کیا. کیمرہ ادھر ہو, مودی کا منہ بشک ادھر ہو, لیکن مودی کا دماغ ادھر ہوتا ہے. ہر اینگل سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری فوٹو بن رہی ہے. اور اس دن بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بھارت میں جو ایک اخبار چھپتا ہے
اس اخبار کے اندر ایک پورا ایڈیشن تھا مودی کی تصویروں کا. ابھی ان کی سالگرہ بھی چل رہی ہے اور پھر دنیا کے جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ نرگسیت پسند آدمی ہے, یہ اپنی ذات کو پسند کرتا ہے, یہ اپنی تصویریں لگانا پسند کرتا ہے ہر جگہ پہ. اور اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ 75 سال کا آدمی, اس کی کیا سالگرہ کے اوپر خوشی ہونی چاہیے. یہ تو بچوں کے شوق ہوتے ہیں. اب میں نے تو آج تک اپنی سالگرہ کبھی نہیں منائی اور کہ سوشل میڈیا پہ لکھا ہو کہ یہ میری سالگرہ, یہ تو انتہائی ایک چھچورا لگتا ہے بندہ اس عمر میں آ کے. ہاں بچے کریں, بچوں کو اچھا لگتا ہے آپ ان کو سیلیبریٹ کریں. ایک خاص عمر کے بعد تو جو سالگرہ آتی ہے وہ تو ایک طرح سے میرے خیال میں پریشانی کے باعث بننا چاہیے کہ آپ کی مزید عمر 1 سال کم ہو گئی. پر دنیا میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا لیڈرشپ کیا کرتی ہے, اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو اسی وجہ سے اس کی نرگسیت پسندی کی وجہ سے ہر کوئی اس کو سوشل میڈیا پہ جناب وہ ہیپی برتھ ڈے کہہ رہے ہیں اور ان کو سالگرہ کی مبارکباد دے رہے ہیں. اس میں مختلف ممالک کے وزرائے اعظم بھی ہیں, نیوزی لینڈ کے, دیگر ممالک کے, اور مودی صاحب پھر آگے سے رسپونڈ بھی کر رہے ہیں. اس میں حامد کارزائی صاحب نے بھی, جی ہاں جی, وہ ایک حامد کارزائی صاحب ہوتے تھے افغانستان میں صدر, پتہ نہیں آج کل وہ کدھر ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی مودی صاحب کو جو ہے وہ اس پہ مبارکباد دی ہوئی ہے. اب مودی کی سالگرہ تھی تو ہم نے بھی کہا کہ تحفہ تو مودی کو دینا ہے, اب اچھا تو نہیں لگتا, اور ہم نے تحفہ دیا ہے جو ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے معاہدہ, دفاعی معاہدہ. اب اس کے اوپر بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. یہ پارٹی پالیٹکس سے بڑھ کے ایک چیز ہے. اگر آپ عمران خان صاحب کی اس حوالے سے پالیسی دیکھیں, 2-3 دفعہ ہم نے سعودی عرب کے حوالے سے خان صاحب سے گفتگو کی اور وہاں پہ ایک دو اور صحافی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور سعودی عرب سے تعلقات کا ذکر کیا, تو خان صاحب اس حوالے سے بڑے کلیئر تھے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہونے چاہیے اور یہ تعلقات حکومتوں اور سیاست سے بہت آگے ہیں. سعودی عرب کا ایک خاص مقام ہے مسلم ورلڈ کے اندر اور ایک واضح پالیسی تھی خان صاحب کی کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. محمد بن سلمان کو بھی یہاں پہ بلایا گیا تھا. ہاں اب اس وقت بہت سارے دانشور جو کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ کیوں اس معاہدے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور ان کو کیوں اتنی خوشی نہیں ہو رہی. میں تھوڑا سا آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ جب محمد بن سلمان صاحب یہاں پہ آئے تھے, ان میں سے اکثر ایسے صحافی اور دانشور ہیں جنہوں نے اس وقت ایک ایسے سعودی صحافی کی تصاویر اپنے ڈی پیز پہ لگانا شروع کر دی تھیں ٹویٹر کے اوپر, اور اس حوالے سے ٹویٹس کرنا شروع کر دی تھیں اور اس میں کہا تھا کہ جناب یہ وہ صحافی ہے جس کو مبینہ طور پہ سعودی حکومت نے ترکی کے اندر مروا دیا تھا اور کیسے ہم ان حکومت سے بات کر سکتے ہیں. لیکن اب وہی ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں ٹویٹس کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس معاہدے کے اوپر کوئی تنقید کیوں کر رہا ہے اور یہ اور وہ ہے. لیکن کچھ عرصہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں اور ان کی ٹویٹس دیکھیں اور ان کی ڈی پیز دیکھیں, آپ کو اس کے اندر وہ جو سعودی صحافی ہیں جن کو مبینہ طور پہ قتل کیا گیا تھا ان کی تصاویر نظر آئیں گی, ان کی ڈی پیز نظر آئیں گی. تو وقت بدل گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے نظریات بھی بدل گئے. اگر اس وقت بھی ان کا وہ نظریہ ہوتا, آج بھی اگر وہ وہی تصاویر لگا رہے ہوتے تو اور بات ہے, لیکن اس وقت وہ کچھ اور کہہ رہے تھے, آج وہ کچھ اور کہہ رہے تھے. لیکن قطع نظر کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو معاہدہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ایک طرح سے مودی سرکار کو اس کو کی کافی زیادہ تکلیف بھی ہوگی اور یہ پاکستان کی طرف سے مودی جی کو سالگرہ کا تحفہ ہم لوگوں نے دیا ہے. اب اس معاہدے کے اوپر انڈیا کی وزارت خارجہ کا ایک رد عمل بھی آیا اور اپنے رد عمل میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب, اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انڈیا کے جو فارن افیئرز کی منسٹری ہے انہوں نے کہا کہ وی ہیو سین رپورٹس آف دا سائننگ آف اے اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس پیکٹ between Saudi Arabia and Pakistan. The government was aware that this development which formalizes a long-standing arrangement between the two countries had been under consideration. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتا تھا کہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. We will study the implications of this development for our national security as well as for regional and global stability. The government remains committed to protecting India's national interests and ensuring comprehensive national security in all domains. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتا تھا, اب ہم اس کو اسٹڈی کریں گے اور ہم دیکھیں گے ایک ہسیانی بلی کھمبا نوچے گی. اب تکلیف تو ان کو بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن وہ کھل کے زیادہ اس طرح بات نہیں کر رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سعودی عرب کی وہاں پہ انویسٹمنٹس بھی آتی ہیں. سعودی عرب کے وہ ترلے منتیں بھی کرتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے آپ انویسٹمنٹ کریں. تو یہ جتنا انہوں نے نیوٹرل ایک رسپانس دیا ہے کہ ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے, لیکن اندر خانے اس وقت ان کو شدید قسم کی تکلیف ہوئی بھی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے ایک معاہدہ اس طرح کا ہونا. باقی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان کے درینہ دفاعی تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ, اور اب اس کے اوپر باقی دنیا کا کیا رد عمل آتا ہے وہ بھی دیکھنے والا ہوگا.
لیکن اب اس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان کو کیا ملے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب پاکستان کو دفاع کے لیے تو سعودی عرب کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو ضرورت نہیں ہے کہ سعودی فوج یہاں پہ آ کے ہمارے لیے لڑے. ماشاءاللہ ہمارا دفاع مضبوط ہے اور اس کا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. حالیہ بھارت کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن فائنینشیل امپلیکیشنز اس کی کیا ہوں گی سعودی عرب کے لیے, پاکستان کے لیے, یا آپ اس طرح کہہ لیں فائنینشیل بینیفٹس کیا ہوں گے, وہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے. اب اس میں کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں, جب تک وہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں گی میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی رائے دے اس فی الحال آپ نہیں دے سکتے. باقی یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ معاہدہ ہے اور یہ کسی پارٹی یا اس کی سیاست سے اٹھ کے اگر آپ اس کو دیکھیں, جو بھی لوگ اس پہ تجزیہ کر رہے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے, اس معاہدے کی اہمیت سے اور اس معاہدے کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں گلوبل امپلیکیشن سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ایک امپورٹنٹ معاہدہ ہے اور یہ ریاست پاکستان کی ایک جو درینہ پالیسی ہے سعودی عرب کے حوالے سے اس کا یہ ایک تسلسل ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.